बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पीडीएम के एतराज़ात के बावजूद डट गए और पीडीएम के खिलाफ जो केस है उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को बेंच से हटाने का से इनकार करते हुए उन्हीं पर मुश्तमिल बेंच बना दिया गया है। बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज एक मुश्तरका बयान जारी किया गया था पीपल्स पार्टी के साथ जो नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो लीक हो गया, उनका जो नोट था, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना कल का फैसला जारी किया है तहरीरी, ना आज का फैसला जारी किया है। जब फैसला नहीं आया तो उसमें लगा नोट कैसे लीक हो गया, ये इतना बड़ा ब्लंडर है। और अल्लाह का एक निज़ाम है और जो बहुत समझदार बने फिर वो ऐसी गलती कर बैठता है कि मामला फिर गले पड़ जाता है। इस वजह से अब ये मामला उनके गले पड़ चुका है और ये बात बहुत अहम है कि जब रिटन ऑर्डर आएगा उसमें उसका तज़किरा भी ज़रूर होगा कि फ़ारूक अचनायक साहब से जब इस्तफ़सार किया गया कि आपको ये कहाँ से मिला, अभी तक तो हमने जारी नहीं किया। उन्होंने कहा जी बस मुझे मिल गया। वो किसने लीक किया है और उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का क्या रोल है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो दो सफ़ात पर मुश्तमिल ये लिखा गया है एसएमसी जो सो मोटो नंबर ऑफ 2023 नंबर 1 ऑफ 2023 जॉइंट स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीएमएलएन पीपीपी 4P का जिक्र है एंड जेयूआई पाकिस्तान that the honorable wide order that court wide order dated 23/2/2023 issued notices to all major political parties including PMLN, PPPP and JUI Pakistan in the title matter in provision of therefore the aforesaid political parties have entered appearance through their respective counsel that at the very outset PMLN, PPP and JUI Pakistan with utmost respect submit that it is apparent from the order dated 16/2/2023 passed by two-member bench comprising of Mr. Justice Ejazul Hasan Sahab and Mr. Justice Sayyid Mazhar Ali Akbar Naqvi Sahab। ये गलत बयानी की गई है। जो आस्खुद नोटिस का जिस दिन कहा गया था वो 3 रुकनी बेंच था, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब भी थे और जस्टिस मज़ार नकवी भी थे। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये कहा आस्खुद नोटिस लेने का दैट दे हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज देयर माइंड ऑन द सब्जेक्ट मैटर इन द टाइटल एसएमसी जो सुओ मोटो केस है। इस वजह से हमारा बड़ी बाइज्जत तरीके से हम इस पर एतराज कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने डिस्क्लोज क्या किया? माइंड डिस्क्लोज ये किया कि भाई आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो और आइन की खिलाफ वर्जी की बू आ रही है, इस वजह से इसके ऊपर आपको नोटिस लिया जाए। तो क्या ये जज की जिम्मेदारी नहीं बनती? तो क्या ये तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी बात करेंगे कि भाई 90 दिन में इलेक्शन करना आइन का, अगर आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं करेंगे आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मंसूर अली शाह साहब एक केस की हियरिंग में ये बात कर चुके हैं। तो फिर क्या जो भी जज कहेगा कि आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी या आइन में जो एक टाइम लिखा गया है उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, तो फिर आप क्या उसके खिलाफ भी बात करेंगे? बहरहाल ये कहा गया जी कि रीजन ये है इनको बेंच में ना, वो ऑडियो लीक का जो मामला है उससे पहले जो ये कहा गया कि दैट इन व्यू ऑफ अबव एंड द नोट ऑफ मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल read by him in the court on 23/2/2023 the leadership of the aforesaid political parties is of the view that interest of justice, fair play and to protect the fundamental right to fair trial and due process as guaranteed under article 10A of the constitution, honorable Mr. Justice Ejazul Hasan Sahab and honorable Mr. Justice Sayyid Mazhar Ali Akbar Naqvi may kindly abstain themselves from hearing the title suo moto case एज वेल एज कनेक्टेड पिटिशंस कि जनाब तमाम इन केसेस से उनको वो खुद अपने आप को रेस्क्यू कर लें, अलग कर लें। ये तमाम सियासी जमातों की जानिब से अदालत को, ये जो 3 सियासी जमातें हैं, इन व्यू ऑफ द फोर गोइंग इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन एंड मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ार अली अकबर नकवी में नॉट बी पार्ट ऑफ द बेंच and as such kindly rescue themselves from hearing any matter involving PMLN, PPPP and JUI Pakistan and their leadership and in specific
جو سو موٹو کیس ہے 2000 نمبر 1/2023، اس میں اب یہاں جو ہم سارا دن بات کر رہے تھے، جو یہ درخواست دی گئی ہے اس میں، اور یہ سٹیٹمنٹ ہے، فاروق ایچ نائک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وکیل ہیں، مسٹر کامران مرتضیٰ یہ جمعیت علماء اسلام فے کے وکیل ہیں، جبکہ منصور عثمان اوان یہ ایڈوکیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے۔ یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نہ اس بینچ میں بیٹھیں جو ایس ایم سی سو موٹو کیس ہے 1/2023 اس میں بھی نہ بیٹھیں، اور جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی، مطلب یہ ہے کہ نہ وہ زرداری خاندان کے خلاف کسی کیس میں بیٹھیں، نہ شریف خاندان کے خلاف کسی کیس میں بیٹھیں، اور نہ ہی وہ فضل الرحمان کے خلاف کسی کیس میں بیٹھیں۔ یہ جناب انوکھا عدالت کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی۔ بھی آپ نے سپریم کورٹ کے ٹوٹل 16 ججز ہیں، تو آپ نے کہنا جی کہ ہمارے کیس بھی تو آپ کے ہی ہیں، فراڈ بھی تو آپ کے ہی ہیں، جعل سازیاں بھی تو آپ کی ہیں، 2 نمبری بھی تو آپ نے کی ہے، کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن بھی تو آپ نے کی ہے، تو آپ کے کیسز جائیں گے۔ 16 ججز اس وقت موجود ہیں، آپ کہیں جی کہ 2 یہ نہیں سن سکتے، پھر کل جسٹس منیب اختر پہ بھی آپ کا آ سکتا ہے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ پہ بھی آ سکتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کام نہ کرے۔ تو پھر تو آپ یہ کہیں کہ بھئی جو ہمارا کیس لگے، ہم ایڈیشنل جج خود ہی اپنے بندے کو، اپنے وکیل کو ایڈیشنل جج بنا دیا کریں گے، وہ ہمارا کیس سنے گا، وہ اس اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہم اس کو جج بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائے گا۔ پھر جب ہمارا کوئی کیس آئے گا، ہمارا ہی وکیل ایڈیشنل جج بن جائے گا سپریم کورٹ کا، پھر یہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں اس پہ۔ اور یہی آج کیا ہے انہوں نے، آج عدالت کے سامنے یہ نوٹ اور یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور عدالت نے ان کے منہ پر یہی 3 رکنی بینچ مارا ہے۔ اچھا، اب جمال مندوخیل صاحب کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، یہ بیسیکلی جو موبائل کی پکچر ہے، اور جمال مندوخیل صاحب بغیر سگنیچر کے ہے، اور لیٹ ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ 22/2/2023 کی رات مجھے ایک فائل ملی آنریبل چیف جسٹس کی جانب سے، وہ از خود نوٹس تھا، اس میں کہا گیا کہ اعجاز الحسن صاحب اور مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے فلاں کیس میں، محمود ڈوگر والے کیس میں یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کو نوٹس لیا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ غلام محمود ڈوگر واز پینڈنگ وین، اب جج صاحب نے تو اتنا کہا نا کہ جی 16 فروری کو سپریم کورٹ کے ان 3 رکنی بینچ نے کہا ہے جی کہ اس کو نوٹس لیا جائے، یہ فلاں کیس سن رہے تھے، اس کیس میں ہی انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اس کو نوٹس لیا جائے۔ مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ جو کیس تھا، اس کیس میں جو الیکشن کمیشن فریق نہیں تھا، الیکشن کمیشن کو بلانا، اب الیکشن کمیشن کے آرڈر سے غلام محمود ڈوگر کو ہٹایا گیا ہے، تو جس کے آرڈر سے سپریم کورٹ سٹے دے رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے پوچھا جی کہ ہمارے سٹے آرڈر کے باوجود آپ نے کیسے ہٹا دیا؟ انہوں نے کہا جی سی نے ہٹایا ہے، تو کیا سپریم کورٹ اس سی کو بلا بھی نہیں سکتی؟ یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ بہرحال کیونکہ وہ آنریبل جج صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو کیوں بلایا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آڈیو عابد زبیری صاحب کی سامنے آئی ہے، اور اس میں بھی غلام محمود ڈوگر کے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، تو اس پر بھی ہمیں اعتراض ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ اس جو بینچ ہے، ان دونوں کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے وہی یہاں سے معاملہ آیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو یہ میٹر ہے یہ اس کو نوٹس کا نہیں بنتا۔ اب پی ڈی ایم تو کہتی ہے جی نہیں بنتا، تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، وہ الیکشن سے خوف زدہ ہیں، لیکن آنریبل جج صاحب کہتے ہیں یہ 5 پیراگراف پر مشتمل ہے، ایک ہی صفحے کا ہے، that in these circumstances it was not appropriate to refer the matter to honorable chief justice for making suo motu under article 1843 of the constitution, suo motu action is not justified، کہ جی اس وجہ سے اس کو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس کو نوٹس اس وجہ سے لیا گیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا تھا، 90 دن میں الیکشن وہ نہیں کروا رہے، آئین پاکستان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جو گھڑی ہے وہ ٹک ٹک کرتے اس کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے۔ منیب اختر صاحب نے کہا تھا آپ کو 90 دن میں الیکشن کروانا ہوگا، آپ اپنے الیکشن کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں، ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یہ گستاخی کی چیف الیکشن کمشنر کی، اور اس بنیاد پر شام کو آڈیو آ جاتی ہے، جس دن چیف الیکشن کمشنر کو بلایا جاتا ہے شام کو آڈیو آ جاتی ہے، اور پھر آگے پی ڈی ایم تو کہتی ہے، جج صاحب بھی فرما رہے ہیں جی کہ ان کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ان کا اختلافی نوٹ ہے۔ اب یہ اختلافی نوٹ لیک ہو گیا، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں آڈیو لیک ہوئی وہاں پر یہ تو ویسی بات ہوئی۔ اب مجھے ایک بات بتا دیں کہ جو یہ اس طرح کا کوئی نوٹ ہوتا، اور یہ نوٹ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے پاس آ جاتا، اور یہ نوٹ لکھا ہوتا مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے، جسٹس اعجاز نے، یا جسٹس منیب نے، یا جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے،
تو انہوں نے تو قیامت کھڑی کر دینی تھی۔ تو یہ جو نوٹ آیا ہے اور یہ نوٹ لیک ہوا ہے باقاعدہ، تو یہ ویسے ہی ہے جیسے آڈیو ہے۔ اب آڈیو تو کسی اور نے پہلے آڈیو کا جب معاملہ آئے گا تو پہلے یہ دیکھا جائے گا اس کو ریکارڈ کس نے کیا، پھر لیک کس نے کیا، پھر تیسرا نمبر آئے گا کہ جو ان کی گفتگو میں اگر کوئی مس کنڈکٹ والی بات ہے تو پھر آئے گی۔ اب اب اس میں اور آپ بات کر رہے ہوں اور ہم کہیں جی فلاں جج صاحب کو مینج کر رہے ہیں، تو اس میں جج کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ تو میری اور آپ کے اوپر الزام آئے گا۔ تو یہ ڈائریکٹ ابھی ٹرائل ہوا نہیں ہے کہ کیا اس جج کو کوئی بات کی ہے یا نہیں کی، لیکن یہ ڈائریکٹ جج کو سزا سنانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا نوٹ ہے، جو ابھی اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے تھے، فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری نہیں کیا تھا، اور وہ پی ڈی ایم کے وکیل کے پاس پہنچ گیا اور وہ اس کو پڑھ کے باقاعدہ اس کو پڑھ کے عدالت کو سنا رہا ہے، اور وہ ایک جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، اور وہ اب سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، اور وہ سارے لوگوں نے جو رپورٹرز ہیں انہوں نے بھی بھیج دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں مس کنڈکٹ ہوا کہ جو آرڈر ابھی سائن نہیں ہوا اور بغیر سائن کے پی ڈی ایم کے وکیل کے پاس پہنچ گیا، یہ مس کنڈکٹ ہے، یا اے اور بی کہہ رہے ہیں کہ فلاں کیس لگا ہے اس پر بھی جج صاحب کو کہہ دیں؟ اب جج کو کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن آپ صرف اے بی کی آڈیو کی بنیاد پر جج کو ڈائریکٹ سزا سنانا چاہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ بھی دے، بینچوں میں بھی نہ بیٹھے، تو پھر فیصلہ چیف جسٹس صاحب آپ نے کرنا ہے کہ ان کی طرف سے مس کنڈکٹ ہے یا ان کی طرف سے مس کنڈکٹ ہے۔ اب چیف صاحب نے کیا کیا، ایک کیس تھا، دو کیس تھے، دو مقاصد کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے سر پر مسلط کی گئی تھی۔ ایک تو این آر او تھا، نیب ترمیم تھی، ایک تھا ای وی ایم کے خلاف اور اوورسیز پاکستانی۔ اس پر جو عمران خان قانون بنا کے گئے تھے ای وی ایم کا اور اوورسیز پاکستانیوں کا، انہوں نے نیب ترمیم کے خلاف کیس کی طرح ای وی ایم کو بھی ختم کر دیا اور اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق ووٹ تھا اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس پر شیخ رشید نے درخواست دائر کی تھی اور عمران خان نے درخواست دائر کی تھی۔ ان جو قانون سازی ہے ای وی ایم کے خلاف اور اوورسیز پاکستانیوں کے حق ووٹ کے خلاف، اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس پر آبجیکشن لگے تھے رجسٹرار کی جانب سے۔ اس کے بعد پھر آبجیکشن ریموو ہوئے اور اب باقاعدہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ وہ کیس تھا جو پی ڈی ایم کی قانون سازی تھی، عمران خان اور شیخ رشید نے چیلنج کی تھی، بینچ بنا دیا ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں۔ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب 3 مارچ بروز جمعہ سماعت کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی قانون سازی کے خلاف 3 رکنی بینچ، جس پر آج انہوں نے سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کے سامنے اپنا بیان جمع کروایا ہے کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں اس میں یہ ججز نہ بیٹھیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر وندیال صاحب نے ان کے اعتراضات ان کے منہ پر مارتے ہوئے بینچ بنا دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی اور ای وی ایم کے خلاف قانون سازی کے خلاف جو عمران خان کی اور شیخ رشید کی درخواستیں تھیں اس پر بینچ بنا دیا ہے اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں۔ جسٹس منیب اور جسٹس مظہر نقوی یہ 3 مارچ بروز جمعہ سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ مزہ آ گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔